बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। कुछ अहम टॉपिक्स पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। क्या मौलाना फजलुर रहमान कायद जमीयत जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह बनने जा रहे हैं, इस हवाले से आपके साथ तज्जिया पेश करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि जो जहरान ममदानी हैं न्यूयॉर्क के नए मेयर, उनके साथ जो है डोनाल्ड ट्रम्प आज मिलने जा रहे हैं। इस हवाले से इसका पस मंज़र भी आपको बताएंगे। कुछ दीगर मौज़ूआत जो हैं उस पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो कुछ दिनों से ये ख़बरें गर्म हैं कि जी कायद जमीयत जो है मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ जो है बैकडोर राब्ते हो चुके हैं और उनकी कोशिश है कि महमूद खान अचकज़ई की जगह मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जो है अपोजिशन इत्तेहाद की जो सरबराही है वो संभालें। अब उन्हें चूँकि समझ आ रहा है, असल मसला JUI का ये है कि JUI के पास जो है वो स्ट्रीट पावर है। इसमें कोई शक नहीं है कि महमूद खान अचकज़ई जो है उसका लबो लहजा जो है इस वक्त वो PTI के लिए तो काबिल कबूल है, लेकिन दीगर हलकों के लिए काबिल कबूल नहीं है। उनके नाकदीन जो हैं वो बहुत हैं। दूसरा, उनके पास अपनी कोई सियासी क़ुव्वत नहीं है। उनकी जमात जो है वो बलूचिस्तान में 1 सीट 2 सीटों की मालिक होती है, ज़्यादा उनके पास कुछ होता नहीं है। सियासी कद काट उनका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतना नहीं है कि पूरे मुल्क पे जो है उनकी क़यादत के या उनकी सरबराही के कोई असरात हों, या इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जदोजहद में लगी हुई है, जिस तरह अपोजिशन को चैलेंजेस का सामना है, स्पेशली PTI को चैलेंजेस का सामना है, तो हालात जो हैं उनके लिए दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो है और दरमियान का कोई रास्ता भी फ़िलहाल निकलता नज़र नहीं आ रहा। आप उनके बयानात देख लें। वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी हैं, जिस तरह हवेलियाँ जलसे में उनका लबो ले जाता, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है एक तो चूँकि वो है वह तो वो पेवर PTI, एक तो ये उनका अंदाज़ है, लेकिन दूसरा फ्रस्ट्रेशन भी है। और उसी की वजह से आप देख लें कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो अभी 23 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है हरीपुर में NA 18 में, तो उसमें उसको फ़ौज तलब करना पड़ी है, वरना जो है शायद आम इंतज़ामिया पुलिस की निगरानी में ये इलेक्शन जो है हो जाता। और इसमें भी चूँकि इसी को आगे बढ़ाता हूँ, तहरीक इंसाफ के लिए इसमें मुश्किल भी आ गई है और एक जवाज़ भी पैदा हो गया है। अगर ये जीत गए तो इनकी वाह वाह होगी, अगर हार गए तो फिर जो है वो इल्ज़ामात लगाने का उनके पास अच्छा खासा जो है वो उनको मौका मिल जाएगा कि जी हमें जो है इस तरीके से हराया गया है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने की, और ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना ने 23 और 24 को जो JUI की मरकज़ी शूरा है उसका हंगामी इजलास भी बुलाया है। तो क्या वो सरबराह बन जाएंगे और ये पेशकश कबूल कर लेंगे? तो मेरा ख़्याल है कि इसके तो फ़िलहाल दूर दूर तक असरात मुश्किल हैं। यानी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड बात होगी कि कायद जमीयत जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही, और स्पेशली उस अपोजिशन इत्तेहाद की कि जिसमें PTI होगी। तो जब से PTI पे मुश्किल वक्त आया है, तो मौलाना जो है PTI के साथ उनकी हमदर्दी भी है और उनके जो बयानियाँ हैं वो भी करीब करीब हैं, लेकिन उनमें जो है ये किसी एक ट्रेन में सवार होंगे या मौलाना जो है उसकी ड्राइविंग सीट पर होंगे और ये होंगे, ये मुझे मुश्किल लगता है। और अगर आपको याद हो, इस हवाले से मैंने पहले भी विलाग किया था कि जब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनी थी तो उस वक़्त भी कहा जा रहा था कि जी मौलाना इमरान खान चूँकि इस हवाले से आप उसे दाद देंगे, वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक तरीक़ाकार सोचा कि JUI PTI एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ भी है। मौलाना जो है वो इनके साथ तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें कोई शक नहीं है कि महमूद खान अचकज़ई के साथ उनके सियासत से हट कर भी अच्छे मरासम हैं, तो इमरान खान ने ये कार्ड खेला कि महमूद खान अचकज़ई को
تحریک تحفظی آئین کا سربراہ بنایا، اور یہ سوچ کر، میں ایزیوم کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ مولانا جو ہے وہ ان کی سربراہی میں جو ہے اپوزیشن اتحاد ہوگا، وہ شامل ہو جائیں گے، پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائیں گی، دیگر جماعتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں مشکل ہیں۔ ایک مولانا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مستقبل میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مستقبلی قریب میں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ملاپ، یہ مشترکہ الائنس جو ہے وہ مجھے لگتا نہیں ہے۔ اور اس میں جے یو آئی خود جو ہے وہ رکاوٹ ہے، کیونکہ جے یو آئی کی شورا نے پچھلے دنوں جب جے یو آئی کا شورا کا اس حوالے سے اجلاس ہوا تھا، پچھلا جو اجلاس ہوا تھا، تو انہوں نے اس میں یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے اتحاد، ان چیزوں کو انہوں نے یہ مسترد کر دیا تھا۔ اب مولانا کوئی شک تو نہیں ہے جے یو آئی کے سربراہ ہیں، اور وہ بہت سارے فیصلوں میں آزاد بھی ہیں، اور وہ بہت سارے فیصلے کرتے بھی ہیں، وہ بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات پر بھی حیرت رہی ہے پہلے کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں۔ یہ تو جے یو آئی کی جانب سے یقیناً وہ امیر ہے، اجازت ہے، لیکن مولانا کسی الائنس میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے، مولانا کسی کے ساتھ سیاسی کوئی اتحاد کریں گے، اس کی منظوری مولانا کو شورا سے لینی پڑے گی۔ اور شورا جو ہے وہ اس طرح باقی جماعتوں کی طرح شورا نہیں ہے کہ جی مولانا نے بات کر لی اور انہوں نے کہا کہ مولانا نے کہی ہے تو بس قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ اس میں بڑے بڑے جے یو آئی کے لیڈر ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے دور اندیش اور بڑے اس طرح کے لوگ ہیں جن کی موجودہ سیاست، مستقبل کی سیاست، ساری چیزوں پہ جو ہے وہ نظر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا جو ہے وہ تلخ تجربہ دیکھ چکے ہیں کہ جب پی ڈی ایم بنی، اس کے سربراہی جو ہے، اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو دی گئی۔ پہلے پیپل پارٹی نے، بعد میں اے این پی نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جی حالات اب پیپل پارٹی نے، اسپیشلی جو اس وقت صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری، چونکہ ساری چیزوں کو ہینڈل وہ کرتے ہیں، وہ جوڑ توڑ کے تو بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے اور بس اس پر چوٹ لگانے کی دیر ہے، تو پھر مولانا کے ساتھ نزدیک ہو گئے۔ انہیں طریقہ بھی آصف علی زرداری کو آتا ہے، مولانا کے ساتھ نزدیک ہو گئے، عمران خان کو ہٹا دیا۔ لیکن جب سن 2024 کا الیکشن ہوا تو پھر نہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ مولانا یاد تھے، نہ پیپل پارٹی کو یاد تھے، بلکہ مولانا کو جو ہے، مولانا کی جماعت کو جو ہے ایک طریقے سے جس طرح وہ کھڑے رہنے لگی، تو مولانا کو یہ بڑا شکوہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ تو ایسے حالات میں اب چونکہ ذاتی طور پر مولانا کو، ان کی جماعت کو مسئلہ نہیں ہے، وہ اقتدار میں اگر نہیں ہے تو اس وقت وہ اضطراب میں بھی نہیں ہے، پریشانی میں بھی نہیں ہے، کسی گرداب میں بھی نہیں پھنسے، وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ اور مولانا اقتدار میں ہو نہ ہو تو مولانا جو ہیں وہ تو ویسے ہی سدا بہار ہیں، ان کا نام بھی ہے، مقام بھی ہے، حکومت بھی ان کی عزت کرتی ہے، اپوزیشن بھی عزت کرتی ہے، تو یہ معاملات تو ان کے تو اپنی جگہ معاملات ٹھیک ہیں۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے دو ٹوک موقف اختیار کیا، گو کہ ان کا ایک سینیٹر جو ہے وہ ادھر ادھر ہوا، لیکن جے یو آئی نے نہ قومی اسمبلی میں اور نہ سینٹ میں جو ہے ووٹ دیا۔ 27ویں ترمیم کے حق میں انہوں نے ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈالا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں، مولانا جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور اپنی سیاست جو اپنی لائن ہے میرا خیال ہے اسی پہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ خیال ہے، پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے، عمران خان کا یہ خیال ہے۔ اور میں نے ابتدا کی آپ کو بات کی تھی کہ جب عمران خان پر مشکل وقت جب شروع ہوا تو پہلا رابطہ انہوں نے کہا مولانا کے ساتھ کر لیں، اور میرا خیال ہے اس کے پیچھے بھی کوئی اور لاجک نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، لیکن وہ جو ہے حالات کا خیبر پختونخوا کی حد تک تو وہ جلسے جلوسوں میں ٹھیک ہے، لیکن پنجاب، سندھ، بلوچستان، وہاں وہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی، قیادت سامنے نظر نہیں آتی۔ ایک تو حالات بھی ان کے لیے مشکل ہیں، مشکل بنائے گئے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس طرح ان کی کوئی مربوط، کوئی منظم، کوئی آرگنائز تحریک اس طرح اٹھی نہیں ہے دیگر صوبوں سے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، یہاں ان کے لیے کوئی روک ٹوک تو ہوئے نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مولانا
کا جو یہ سربراہی قبول کرنا جو ہے یہ فی الحال مجھے لگتا نہیں ہے کہ مولانا کی جماعت جو ہے، مولانا کی جو JUI ہے اس کی شورا مولانا کو یہ اجازت دے کہ جی آپ سربراہی جو ہے وہ قبول کریں، قربانی آپ دیں اور پھل جو ہے بعد میں کوئی اور کھائے۔ یقیناً جمہوریت کے لیے بھی جدوجہد ہے، مولانا اپنے طور پر کریں گے، لیکن وہ اس طرح کی کوئی جدوجہد، دوسرا مولانا کو جو شکوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں جو ہے ہرایا گیا، تو خیبر پختونخوا میں جیتی تو PTI ہے۔ پہلے بھی PTI کی یہ خواہش تھی کہ مولانا کو کسی طریقے سے جو ہے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی دی جائے، لیکن اس میں علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ تھے سابقہ، وہ رکاوٹ بنتے تھے حلقے کی سیاست کی وجہ سے، کیونکہ مولانا سے DI خان میں الیکشن علی امین گنڈا پور جو ہیں اس نے جیتا تھا۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نظریاتی حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور کی وجہ سے یا کسی فرق کی وجہ سے یہ سربراہی قبول نہیں کریں گے۔ میرا جو ذہن ہے، میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ نظریاتی جو معاملات ہیں، JUI کے نظریات اور PTI کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ جو ہے یہ پیرالل تو چل سکتے ہیں، دریا کے جس طرح دو کنارے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ان کا چلنا فی الحال مجھے لگتا نہیں ہے۔ بہرحال سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زہران ممدانی کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں یہ نیو یارک کے میئر جو ہیں وہ بنے ہیں، انہوں نے الیکشن جیتا ہے، ٹرمپ نے ان کی مخالفت کی، ایلن مسک نے ان کی مخالفت کی۔ پہلے تو آپ امریکہ کا اندرونی سسٹم دیکھ لیں، ان کا جو بلدیات جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ والا سسٹم دیکھ لیں وہ کتنا مضبوط ہے، اور دوسرا آپ اس امریکہ کو دیکھ لیں کہ صاف نظر آتا ہے یہ کوئی مفروضے کی بات بھی نہیں ہے، مفروضوں پر مبنی کوئی کہانی بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کئی ممالک میں امریکہ کی وجہ سے حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں، بلکہ ہمارے کپتان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت گرانے میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا، وہ سائفر والا مسئلہ، ساری چیزیں بعد میں اس کا جو بھی نتیجہ نکلا، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے امریکہ کے ساتھ اس نے اس کے لنک جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی۔ تو دنیا بھر میں امریکہ مختلف ممالک میں حکومتیں تبدیل کرواتا ہے، یہ کرواتا ہے، وہ کرواتا ہے، لیکن اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ اپنے ملک کے اندر ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ قانون کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، جمہوریت کے استحکام کے حوالے سے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ زہران ممدانی جو ہے آج ان کی ٹرمپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے میں تھوڑا پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ سب نے اس کی مخالفت کی، لیکن زہران ممدانی جو ہے وہ جیتا، اور ایک مسلمان وہاں سے جیتا۔ جملے کسے گئے اس پر، کیا کیا مخالفتیں۔ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں اگر یہ جیتا میں اس کو فنڈ نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، اور نیو یارک کے لوگوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم نے ووٹ اسی کو ڈالنا ہے۔ وہاں پر امریکہ اب دیکھ لیں سپر پاور، دنیا کا سپر پاور، اور سپر پاور کا صدر جو ہے وہ نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں وہ بے بس تھا، یعنی وہ چاہتا تو وہ دھاندلی بھی کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو وہ کوئی اپنا انفلوئنس بھی استعمال کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہاں کا سسٹم اس طرح ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کرنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ وہاں الیکشن ہوا، زہران ممدانی جیتا، اور بڑھ کے بڑی ماری ٹرمپ نے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن آج جو ہے اسی ٹرمپ نے جو ہے وہ مدعو کیا ہے زہران ممدانی کو ملاقات کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی نیو یارک کا ہے، زہران ممدانی جو ہے یہ بھی نیو یارک کا ہے، اور ایک علاقے کے ہیں، نیو یارک کے ایک علاقے سے دونوں کا تعلق ہے۔ امریکہ میں جو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ بہت مضبوط ہے، اور بہت سارے محکمے جو ہیں، بہت سارے ادارے جو ہیں وہ میئر کے نیچے ہوتے ہیں، اور یہ ملاقات جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ بادشاہ بندے ہیں، وہ کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں۔ یقیناً امریکہ کا جو سسٹم ہے، تو ٹرمپ جو ہے نہ زہران ممدانی کا فنڈ روک سکتے ہیں، نہ کوئی اور رکاوٹ وہ کھڑی کر سکتے ہیں۔ جو ان کے آئین، دستور، قانون نے جس ادارے کو جو اجازت دی ہے، جو اختیار دیا ہے، تو ٹرمپ جو ہے چریں کرے یا پریں، اسے وہ اختیارات،
وہ حقوق وہ وسائل جو ہے وہ مہیا کرنا ہوں گے۔ اس میں سبق ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں بلدیاتی انتخابات، یہ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹنے والی جی پیپل پارٹی آ گئی جی، تحریک انصاف آ گئی جی، یہ جی مسلم لیگ نون آ گئی جی، فلاں پارٹی فلاں۔ پاکستان میں جو بنیادی جو بیسک ڈیموکریسی ہے وہ بلدیات ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اس سے نئی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ اور بلدیات پاکستان میں کب ہوتے ہیں، کب بہترین بلدیاتی سیٹ اپ پاکستان میں ہوتا ہے؟ جب پاکستان میں امریت ہوتی ہے تو پاکستان کے لوگوں کو فائدہ بلدیات کے حوالے سے، جو دیہی ترقی کے حوالے سے آمرانہ دور میں ہوتا ہے۔ ہاں، عمران خان کے جو خٹک دور میں خیبر پختونخوا میں ایک بہترین بلدیاتی نظام تھا، لیکن اب دیکھ لیں کہ 4 سالوں سے جو حشر نشر خیبر پختونخوا میں بلدیاتی اداروں کے ساتھ، بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ افسوسناک ہی نہیں بلکہ یہ شرمناک ہے۔ اور یہ سب لوگ خواب، اب میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، پنجاب میں بھی وہاں کی حکومت جو ہے وہ بلدیات میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے، بلدیات کو مضبوط کریں گے تو پھر تو مانا جائے گا کہ جی آپ جمہوریت پسند ہیں۔ لیکن نہ بلدیات مانتے ہیں، نہ آپ کے پارٹی کے انتخابات بھی اس طرح ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا جمہوریت کی بالادستی کا ڈنڈورا پیٹنے کا یہ جو دعویٰ ہے تو پھر اس کو کیا مانا جائے؟ بہرحال یہ پاکستان ہے، اور امریکہ کے انتخابات، میئر کے انتخابات سے، نیو یارک کے میئر کے انتخابات سے اگر یہ سبق سیکھ لیں کہ آپ نے جو ہے وہ اداروں کو، آپ نے جو ہے وہ اپنے علاوہ بھی کسی کو اختیار دینا ہوگا، سب کے پاس اختیار ہوگا، سب ادارے سب مل کر کوشش کریں گے تو، اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے تو گڈ گورننس ہوں گی، ورنہ صوبوں کی آوازیں بھی بلند ہوں گی اور یہ علاقائیت اور قومیت کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، یہ بھی جو ہے یہ پاکستان پھر کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی، اور یہ ہماری ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں یہ بھی جو ہیں اب اگر کم ہیں تو یہ اور زیادہ جو ہے بڑھیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔